अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हलफ बर्दारी के बाद काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और डेमोक्रेट शामिल हैं। किस शख्सियत को कौन सी वजारत मिल सकती है, ये हम हबीब अकरम साहब से पूछेंगे। इसके अलावा ये निगरान हुकूमत इस हवाले से भी खासी अहम है कि इसे बर वक्त इंतखाबात समेत कई अहम उमूर को देखना है, जिसमें से एक मईशत भी है, क्योंकि PDM की हुकूमत ने जाते जाते निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में जो इजाफा किया था, उसमें काकड़ हुकूमत को IMF के मामलात को भी देखना होगा। बहरहाल हुकूमत तब्दीली के बाद ये सवाल आज भी बरकरार है कि इंतखाबात कब होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से यही सवाल किया कि कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, तो DG लॉ ने कंधे उचका दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से पहले तमाम मामलात हल करे। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक मीडिया की एंट्री और एग्जिट पोल्स पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ अख्तर मिंगल और एमल वली खान अनवारुल हक काकड़ के निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मोतरज़ हैं। क्या पीपल्स पार्टी भी इस पर नाराज़ है? आने वाले दिनों में सियासी माहौल की तलखी कम होगी और इलेक्शन क्या इस साल होंगे या फिर अगले साल होंगे? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करें। हबीब साहब, किसी भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो बर वक्त और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाए। ये जो हुकूमत है, इसके पास ये एजाज़ है कि ये एक बाइख्तियार हुकूमत भी है। आपको क्या लगता है इस हुकूमत के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे बर वक्त और शफाफ इंतखाबात के अलावा? देखिए, किसी भी वज़ीर आज़म के लिए, चाहे वो निगरान हो या मुंतखब हो, उसके लिए सबसे मुश्किल फ़ैसला ये होता है पाकिस्तान में कि उसे आते ही एक समरी पर साइन करने पड़ते हैं, जिसके नतीजे में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो गोया महंगाई का एक नया सिलसिला फौरी तौर पर शुरू हो जाता है। बहरहाल ये एक नाखुशगवार काम है जो हमारे वज़ीर आज़म, नए निगरान वज़ीर आज़म को करना पड़ेगा, और मईशत ही इनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर इनकी मुद्दत 90 दिन है तो 90 दिन के अंदर इनकी हुकूमत को IMF के साथ डील करना पड़ेगा, और IMF के साथ जो पहला यानी उसका रिव्यू होगा 3 महीने बाद, तो उस रिव्यू का जवाब देना पड़ेगा कि क्या टारगेट्स अचीव किए गए और क्या आपके मामलात जो हैं वो बजट के अंदर ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने पॉलिटिकल लोगों की तरह बजट को बेमुहाबा कहीं बदल दिया या कहीं कुछ और कर दिया। तो लिहाजा एक काम तो इनको वो करना है जो इनका सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए इनके पास लोग कौन हो सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। अब इसके लिए अब्दुल हफीज शेख साहब भी एक मौजू आदमी है, ज़ाहिर है उनका नाम वज़ीर आज़म के लिए भी आता रहा है। क्या अब्दुल हफीज शेख साहब ये ओहदा कबूल करेंगे? इसके हवाले से एक अभी सवालिया निशान, यानी इस पर भी एक सवालिया निशान है। दूसरी बात यह है कि अगर इसी तरह आप नजर दौड़ाएं तो रजा बाकिर साहब, एक जो हमारे साबिक गवर्नर थे स्टेट बैंक के, वो भी हो सकते हैं, उन्हें भी बुलाया जा सकता है। सुल्तान अली अलाना साहब का नाम भी तो चल रहा है ना, आप मामला डील करें। सुल्तान अली अलाना साहब भी बिल्कुल एक बेहतर चॉइस है, एक ठीक चॉइस है कि वो भी मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। और जाहिर है सुल्तान अली अलाना साहब का भी जो बैकग्राउंड है वो मुआशी हवाले से ठीक है, यानी पाकिस्तान की वजारत खजाना उनके सुपुर्द की जा सकती है आर्जी मुद्दत के लिए। और इन्होंने कोई पॉलिसी तो बनानी नहीं है, यानी ऐसी पॉलिसी तो नहीं बनानी ना कि जिसमें बजट में कोई जौहरी तब्दीली करनी पड़े। तो बजट तो पॉलिसी को आगे लेकर चलना है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, बनी हुई पॉलिसी को आगे लेकर चलना है। हाँ, दूसरा जो इनके सामने एक चैलेंज आएगा, जिसका आज आप यूं कह सकते हैं कि आज किसी हद तक वो आगे बढ़ा है, जिसके लिए कानून में आपको याद है तरमीम भी की गई थी कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाए जाएं। तो वो है कि पाकिस्तान के अंदर जो जारी मंसूबे हैं, मिसाल के तौर पे रेकोडिक का मंसूबा है, उसमें सऊदी शमूलियत है, उस मामले को तेजी से आगे बढ़ाना है। इसी तरह चाइना के साथ कुछ मामलात हैं, उनको तेजी से आगे बढ़ाना है। आप हाथ पर हाथ धरे, क्योंकि हमारी सिचुएशन जो है वो कोई ऐसी नहीं है कि हम इन चीजों को इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या इलेक्शन के तक के लिए मुलतवी कर दे। तो लिहाजा एक तो ये काम करने, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरा ख्याल है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को जो फेस करना है, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त काफी पोलराइज्ड कैफियत में है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी, जो गुज़श्ता पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका जो चेयरमैन है वो जेल में है, उसके कायदीन पे मुकदमे बने हुए हैं, और उसके कारकुन खुद को लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। बल्कि बिलखुसूस पंजाब में अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि उन कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी सलूक, इम्तियाजी सलूक उनके साथ किया जा रहा है। तो
تو کیا جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں اس تاثر کو ختم کریں گے کہ پی ٹی آئی دراصل کوئی ایسی جماعت ہے جو جس کے خلاف پوری کی پوری حکومت، جس طرح پہلے پی ڈی ایم لگی ہوئی تھی تو اب بھی نگران حکومت بھی اسی طرح اس پارٹی کے پیچھے لگی رہے گی؟ تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس تاثر کو اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم انوار الحق کاکڑ صاحب میں یہ صلاحیت ضرور موجود ہے کہ وہ اس تاثر کو کم کریں تاکہ پاکستان کے اندر کچھ معاملات آگے بڑھے۔ فی الحال تو حالت یہ ہے کہ 14 اگست کو یعنی جو گزشتہ ہمارا یوم آزادی ہے اس سے 4 دن پہلے تک باقاعدہ طور پر پنجاب میں کلیمپ ڈاؤن ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف پہ۔ کیوں ہو رہا تھا؟ تو اب یہ تاثر جو ہے اس کو رفع کرنا ان کا ہے۔ اور پھر ہے الیکشن، سب سے اہم سوال اور سب سے اہم معاملہ۔ جی بے شک۔ تو دیکھیے نگران حکومت جو ہے یہ سارے کام کر لے اور الیکشن نہ کروائے تو اس کا مطلب ہے وہ باقی سارے کام جو اس نے کیے ہیں وہ فضول ہیں، اور الیکشن نہیں کروایا تو وہ کام باقی سب چیزوں کو گہنا دے گا۔ تو الیکشن کے لیے ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس گزشتہ 16 مہینے سے پاکستان کے جمہوری پروسیس کے اندر رکاوٹ بنا رہا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ جو جس کو میں کہتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کی جو کلینکل ڈیتھ تھی یہ اپریل 2022 میں ہو گئی تھی، صرف اس کی تدفین جو ہے وہ اگست میں آ کے ہوئی ہے۔ تو وہ جو پارلیمنٹ تھی وہ باقاعدہ طور پر عوام کے حق کے رائے دہی کے بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ پاکستان کی وزارت خزانہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی کہ 2 صوبوں کے لوگوں کو حق رائے دہی نہ ملنے پائے۔ تو پاکستان کا پورا نظام ایسا لگ رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو دراصل پاکستان کے ہر دفتر کو، پاکستان کے ہر عہدیدار کو الیکشن کے خلاف پچ کیے ہوئے ہے، بلکہ اسے میدان میں۔ لیکن حبیب صاحب اس میں اب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، حبیب صاحب اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2 صوبوں میں نگران حکومتوں نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا الیکشن نہ کروا کے عدالتی حکم کے باوجود، اب خاص طور پہ کاکڑ صاحب کی جو نامزدگی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی نگران وزیر اعظم آتا تھا وہ تھوڑا عمر میں تھوڑے زیادہ ہوتے تھے، تجربے میں تھوڑے زیادہ ہوتے تھے۔ کاکڑ صاحب گو کے بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں لیکن ینگ ہیں، انتھیوزیاسٹک ہیں، بہت کچھ کرنے کا عزم بھی رکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ تھوڑا آگے بھی جا سکتا ہے، مدت تھوڑی طویل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو 2 سال والی بات ہو رہی تھی وہ بھی اب قیاس آرائیاں زور پکڑ رہی ہیں، تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک 2 سال کی قیاس آرائیاں ہیں یا 4 سال کی یا 3 سال کی، تو وہ دستور سے باہر کی صورتحال ہے۔ ہمیں تجزیہ کرتے ہوئے بالخصوص ابھی چونکہ واقعات ایسے ڈیولپ نہیں ہوئے یا اس شکل میں نہیں ہے، یہ ایک درفنتنی ہو سکتی ہے، یہ معاملہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ خواہش تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے کہ جناب کبھی میں بادشاہ ہوتا، کبھی میں شہزادہ ہوتا، یا میں سب کچھ ہی ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ امکان کا جو ہے پہلو وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ تمنا کا دوسرا قدم جو ہے وہ بے شک بادشاہت ہو، لیکن رہنا ہمیں اس دستور کے مطابق ہے۔ تو اگر ہم اپنے دستور کے اندر رہتے ہوئے تجزیہ کریں تو اس حکومت کو زیادہ سے زیادہ جو وقت مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے جنوری فروری تک کا۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، نہ کوئی ادارہ، نہ پاکستان کے اندر کوئی سین آدمی جو یہ چاہے گا کہ معاملات جو ہیں وہ 1-2 سال کے لیے کھنچ جائیں اور پھر آگے ہمیشہ کے لیے ایسے چلتے رہے۔ یہ صورتحال بہت گھمبیر ہو جائے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو آج خبریں آئی ہیں کہ وہ ستمبر کے وسط میں پاکستان واپس آ رہے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے میں ہو کہ وہ بھی آ کر معاملات کو کچھ سنبھالنے کی کوشش کریں تاکہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے نہ ہوں؟ کس کے معاملات سنبھالنے کی کوشش کریں؟ وہ اپنے obviously حبیب صاحب اپنے معاملات سے ہی سبھی کو غرض ہوتی ہے۔ جی دیکھیے عظمی پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کافی مشکل میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ووٹ بیس جو ہے وہ اس کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ صرف آپ دعا دیتے ہیں، پوری پاکستان مسلم لیگ نون کی جو نظریں ہیں
وہ ملک احمد خان پر لگی ہوتی ہیں یا ملک رشید صاحب جو ان کے قصور سے ایم این اے ہیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں کہ وہی کامیاب جلسہ کروا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ مریم نواز نے بھی ایک جلسہ انہی کے حلقے میں قصور میں جا کے کیا تھا, اور یہ جلسہ بھی یعنی خود شہباز شریف صاحب جب تشریف لے گئے وہاں پہ ایک موٹر وے کا افتتاح کرنے کے لیے, تو وہاں پر بھی جلسہ وہی قصور میں رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ملک احمد خان ہے یا ان کا جو خاندان ہے اس کا سیاسی اثر و رسوخ اس علاقے میں بہت زیادہ ہے, تو وہ ایک بڑا جلسہ برپا کر سکتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ صورتحال یہ ہے کہ باقی جگہ تو فی الحال کنونشن کرنا بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے تو کئی اطلاعات اس طرح کی بھی آئی ہیں کہ کئی جگہ مریم نواز صاحبہ نے ایک جگہ جانا تھا اور وہاں پہ کنونشن رکھا تھا, لیکن انہوں نے بعد میں کنونشن سے معذرت کر لی کہ شاید وہاں پہ کنونشن میں مطلوبہ حاضری نہ ہو, جس کی وجہ سے پارٹی کو ایک تھوڑی سی یعنی پارٹی کو ذرا مشکل کا سامنا کرنا پڑے. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. کیا اس صورتحال کو نواز شریف صاحب کی آمد بچا سکے گی؟ ڈیفینیٹلی یس. پاکستان مسلم لیگ نون کے اگر قائد واپس آتے ہیں تو بالکل ایک نیا خون ایک جوش و جذبے کی ایک نئی لہر تو ان کے کارکنوں میں دوڑے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے برادر خورد جناب شہباز شریف صاحب کے 16 ماہ کے دور شہبازی کو بھلا پائیں گے؟ کیا اب وہ آ کے کہیں گے کہ ہم نے جو ووٹ کی عزت کے لیے ہم نے راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ آفر کیا تھا, کیا اب وہ یہ مانیں گے؟ کیا اچھا اس کا جواب وہ کیسے دیں گے؟ اس کے بعد وہ پھر یہ کیسے کہیں گے کہ پاکستان کے دستور ان کی حکومت نے پاکستان کے دستور کو بے پردہ کر دیا؟ اب اس دستور کی اس بے پردگی کا جواب وہ کیسے دیں گے؟ بہت سارے سوالوں کے انہیں جواب دینے ہوں گے, بہت سارے, تبھی معاملات کچھ آگے بڑھتے ہیں. اچھا حبیب صاحب وقت چونکہ میرے پاس کم ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے. عظما ایک اور بات بھی ذہن رکھیے, آپ ابھی اتنی جلدی نہ یہ توقع کر لیجئے کہ جب وہ آ جائیں گے. دیکھیے ابھی میں یہ محض ایک خبر بھی ہو سکتی ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے. سن رہا تھا جی خواجہ آصف صاحب نے بہت ایک اہم بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم زیرو رسک کے پہ نواز شریف صاحب کو واپس لائیں. بالکل بالکل. اچھا وہ کیا رسک زیرو ہو گیا ہے؟ اور وہ کون سا رسک ہے؟ یہ ذرا میرا خیال ہے کہ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس میں کافی نشانی ہے. اچھا حبیب صاحب ممکنہ طور پر نگران کابینہ میں کون کون اور شامل ہو سکتا ہے؟ کچھ نام سامنے آ رہے ہیں, شعیب سڈل صاحب کا نام بھی ہے, مظفر رانجھا صاحب بھی ہیں, محمد علی درانی, جلیل عباس جیلانی. آپ کے پاس کچھ ہیں نام, کوئی خبریں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے جو جتنے بھی یہاں پر جو نئے وزیر اعظم جو ہے نگران وزیر اعظم, ظاہر ہے ان سے جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں وہ اصولی طور پر کوئی کابینہ بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ خود چونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور عام سیاستدانوں کی نسبت بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا جو درجہ علم ہے وہ کسی پروفیسر کے نزدیک جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ایسا شخص جو پروفیشنل لوگوں پہ بلیو کرتا ہو اور پروفیشنلزم پہ بلیو کرتا ہو, وہ کسی مجبوری میں تو کسی ناکام آدمی کو رکھے گا یا سیاستدانوں کو بلائے گا, ورنہ موسٹلی ان کی توجہ ٹیکنوکریٹس. ٹھیک ہے, ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسد کیسر کہ تحریک انصاف نگران حکومت سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. سانحہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم نہیں ہو رہی. پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی رہائی کے بعد پھر گرفتار کر لیے گئے, جبکہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر اور منزہ حسن کے بعد آج سمسام بخاری نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا. خیبر پختونخوا کی قیادت اور کارکنوں کے لیے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. وفاق میں نگران حکومت آنے کے بعد تحریک انصاف کو کتنی امید ہے کہ آزمائش اور ابتلا کا یہ دور ختم ہوگا یا پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب. اسد کیسر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, آپ کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے, آپ کہاں غائب تھے اتنے دنوں سے, اور آپ کے دوسرے جو ساتھی ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ کہاں غائب ہیں؟ بہت مہربانی. دیکھیے ہم غائب نہیں ہیں, ہم اس ملک میں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے خلاف ایک فاشسٹ حکومت نے غیر قانونی اور اقدامات کیے, ہمارے خلاف پرچے کٹوائے, اور ہمارے خلاف ابھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ جس طرح پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہمارے چیئرمین کے ساتھ ہو رہا ہے, دیگر ہمارے جو ہے نا
خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو ہمارے پارٹی کے ادارہ کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کبھی پاکستان میں اس طرح رہا ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت تو عبارت تھی، یہ انہوں نے تو مارشل لا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس میں کوئی بنیادی انسانی حقوق ختم ہو گئے، بنیادی جو نا قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، عملاً کنسٹیٹیوشن معطل رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم نے پالیسی اپنائی، پارٹی نے بالکل ایک ڈیسیجن کیا تھا کہ لیڈرشپ کسی بھی صورت میں اریسٹ نہ ہو۔ پھر بھی میں نے تو کورٹ سے ضمانت لی ہوئی ہیں اور میں اس کے ساتھ جو ہے نا سامنا کر رہا ہوں عدالتوں کا، لیکن بہرحال احتیاط برتنے کے لیے ہم آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ ہم اس ملک میں ہوں گے، ہم اس ملک میں رہیں گے، ہم نے اس ملک کی جو ہے نا مستقبل کی خاطر انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ قیصر صاحب، آپ کو اب نہیں لگتا کہ آپ کے جو مخالف پارٹیز ہیں وہ کئی بار کہہ چکی ہیں کہ آپ کو باقاعدہ طور پہ الیکشن کی آفرز ہوئی اور آپ خود ان مذاکرات میں شامل تھے، اگر آپ وہ آفرز قبول کر لیتے ہیں تو کافی بہتر ہو جاتا آپ کے ساتھ، آپ کے لیے حالات بہتر ہو جاتے؟ دیکھیے، بات تو شاید وہ ٹی وی ٹاک شوز میں تو کرتے رہے ہوں گے، پریکٹیکلی وہ اس میں سیریس نہیں تھے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بھی ہمارے ساتھ ان کے ساتھ اکثر میں ہوتا تھا نا، مذاکرات میں ہوتا تھا، تو اس میں ان کا اپنا خیال بھی یہی تھا، ان کے ایک دو سینئر رہنماؤں نے ہمارے ساتھ، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں لانگ ٹرم انٹرم گورنمنٹ چاہیے۔ یہ آپ کو مسلم لیگ نون والے کہہ رہے تھے؟ مسلم لیگ نون والے، جو سینئر لیڈرشپ ہے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ ہم لانگ ٹرم گورنمنٹ چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنا پالیٹکس کریں، ہم بھی کچھ اپوزیشن کریں۔ تو اس کی اس میں تھا، اور وہ ہم اس لیے یعنی جب ہم اس کے ساتھ مذاکرات کرے تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ ٹائم پاس کرنا چاہتے تھے، اور ان کا بھی خیال تھا کہ تھوڑا اس کے ساتھ بس انگیج کرو، ٹائم پاس کرو، کوئی سیریس نہیں تھی۔ اور آپ پریکٹیکلی آپ نے دیکھ لیا ابھی کیا ہوا، یعنی ابھی بھی جو انہوں نے جو بھی میٹنگ کی، سی سی آئی کی جو میٹنگ کی، کس وقت کی؟ جب اس کی حکومت ختم ہو رہی تھی۔ تو اس کا مقصد بنیادی طور یہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے یا الیکشن کو ڈیلے چاہتے ہیں۔ مجھے تو گلہ پیپل پارٹی سے ہے کہ پیپل پارٹی کے بانی جو ہے نا، جو 1973 آئین کا بانی تھا، اور جو اس نے اس کے لیے جو ہے نا اس کا مطلب اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اس نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے، اس نے بنایا اور پیپل پارٹی نے دفن کروایا 1973 آئین میں۔ اچھا، دو کیئر ٹیکر چیف منسٹر، یعنی کے پی کے اور پنجاب کی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کیسے نمائندہ ہو سکتی صوبے کی؟ کس اتھارٹی سے نمائندہ ہو سکتی؟ وہ اس کے پاس نہ عوامی مینڈیٹ ہے۔ مطلب دیکھیں، سی سی آئی کی میٹنگ بھی انلیگل ہے، ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں عدالت پہ۔ ہو سکتا ہے اب ایک دو دن میں جو ہے نا اس میں ہم ریٹ لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ اس کو کسی بھی صورت میں مانتے، ہم چاہتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے مطابق جو ٹائم بنتا ہے اس کے اندر الیکشن ہو۔ جب آپ کے مذاکرات ہو رہے تھے تو پیپلز پارٹی بھی تو شامل تھی نا ان مذاکرات میں؟ اس میٹنگ میں پیپل پارٹی نہیں تھی، اس میں صرف مسلم لیگ نون تھی، اور ان کا یہ خواہش تھا کہ تھوڑا اس کو ٹائم ملے۔ تو آپ کو اب لگتا ہے کہ یہ جو نگران وزیر اعظم آئے ہیں یہ بھی بنیادی طور پہ اسی ارینجمنٹ کے تحت آئے ہیں کہ وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی خواہش تھی کہ ایک لمبی نگران حکومت ہو؟ دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کاکڑ صاحب کے ساتھ ہماری ایک پرسنل ریلیشن رہی ہے، اور مطلب جب اب حکومت میں تھے تو ہم آپس نماز ایک ساتھ پڑھ کے مطلب واک بھی کرتے تھے۔ اچھا آدمی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ کیا پالیسی چلاتے ہیں۔ اچھا اسد قیصر صاحب، یہ بھی مجھے صرف اسی امید یہ ہے کہ وہ 1973 کا آئین کے مطابق ٹائم پہ الیکشن کروائیں، تاکہ وہ تاریخ کا ایک اس میں اپنا ایک مثبت رول پلے کریں۔ تو آپ کے ٹائم کی کیا تعریف ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہو، یعنی 11 اگست سے آنورڈ 90 ڈیز اگر دیکھیں تو وہ نومبر بنتا ہے، یا پھر حلقہ بندیوں کو بھی آپ نہیں مانتے اور آپ سمجھتے کہ حلقہ بندیوں کے 4 مہینے ہوں گے اور اس کے بعد پھر 2 مہینے کا شیڈیول ہوگا؟ حلقہ بندیاں تو بنتی اس لیے نہیں ہے کہ ہم سی سی آئی کی اس میٹنگ کو مانتی نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ انلیگل ہے، اس میں 2 صوبوں کی نمائندگی، یہ اس کے خلاف تو آلریڈی کورٹ میں بھی ڈیسیجن آیا۔ کس قانون کے تحت یہ 2 چیف منسٹر بیٹھے ہیں؟ اس کے پاس تو قانونی کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ 90 ڈیز نومبر میں بنتا ہے، جب بھی بنتا ہے وہ الیکشن۔ اچھا اسد قیصر صاحب، یعنی اگست، اسد قیصر صاحب، آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری جو مشکلات پاکستان تحریک انصاف اس وقت فیس کر رہی ہے وہ پی ڈی ایم حکومت کی وجہ سے ہے۔ اب پی ڈی ایم حکومت تو چلی گئی ہے، نگران حکومت اب آ گئی ہے، کاکڑ حکومت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مشکلات پاکستان تحریک انصاف کی کچھ کم ہوں گی، دباؤ کچھ کم ہوگا؟ نہیں، ہم اس کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق چلائیں گے۔
اچھا وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے. دیکھیں یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سعودیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور ہسٹری میں ایک مثبت رول پلے کرتے ہیں. یعنی اس وقت جو ملک کی کرائسس ہیں وہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر نہیں سالو ہو سکتا. یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. میں سمجھوں گا کہ کاکڑ صاحب اس ملک پہ احسان کرے, اس کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہوگا کہ یہ اگر منصفانہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تاکہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالا جائے, اور جو بھی ہو, جو اسٹیک ہولڈرز ہو, وہ یہ محسوس کرے کہ ہاں الیکشن ہوا ہے, فری اور فیئر الیکشن ہوا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا اسد قیصر صاحب, آپ کے جو مسائل ہیں وہ پولیٹیکل, چلیے دو پہلوؤں سے اس کا ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آپ کے دو طرح کے مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان میں بالکل روایت کے برعکس آپ رہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت بھی گئی ہے اور آپ کسی دوسری پارٹی سے رابطہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اور دوسری بات, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تو معاملات آپ کے خراب ہیں. یعنی آپ کو ایک, یعنی آپ کا جو تاثر ہے وہاں پر وہ تو کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ بھی تو معاملہ ہے کہ بالکل چیلنج جو ہے ہمارے لیے, جو اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں یا پاور کوریڈور ہے جی, وہ اس کے ہمارے بارے میں بھی دیکھیں کہ ایک جھوٹا بیانیہ بیان کیا گیا, اور پبلک میں جو یعنی وہ لیڈر جس نے اس ملک کو ورلڈ کپ دیا, جس نے اس ملک کو جو ہے نا شوکت خانم اسپتال دیا, جس نے اس ملک کو عزت دی, وہ کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے اس ملک کے خلاف سوچ سکتے ہیں؟ ابھی 14 اگست کی جو ایونٹس ہم نے کی, جیل سے انہوں نے میسج بھیجا, حالانکہ ہمارے اندر ریزنٹمنٹ تھی. 14 اگست منانے میں کافی لوگوں کا خیال ڈفرینٹ بھی تھا, اور خاص کر ہمارے جو نوجوان تھے. خان نے کیٹیگریکلی کہا کہ 14 اگست ہوگا, ہر صورت میں ہوگا, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے کسی سے گلے ہوں گے وہ الگ بات ہے, ہمارے کسی کے خلاف شکایت ہوگی وہ الگ بات ہے, لیکن پاکستان پہ کسی بھی صورت میں ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. اور آپ دیکھا کل جو 14 اگست ہوا ہے, یہ تو ہم نے اس میں گرمی پیدا کی, ہم نے اس میں جوش پیدا کیا, اور طارق صاحب نے سب سے بڑا کر حصہ لیا ہے. لیکن آپ کو ایڈمنسٹریشن نے روکا نہیں 14 اگست منانے سے؟ کیونکہ بعض ایسے نوٹیفیکیشنز بھی گردش کر رہے تھے جن میں بتایا گیا تھا کہ 144 لگا دی گئی ہے. لاہور میں اور پنجاب میں بالخصوص وہاں پہ لوگوں کو اٹھایا بھی گیا 14 اگست سے, کیونکہ آپ کو کوئی ایکٹیویٹی اور طرح کی کرنا چاہ رہے تھے جو دراصل ناکام ہو گئی. دیکھیے بہت افسوس ہے جنہوں نے کیا, انہوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے. دیکھیے یہ تو ہماری آزادی کا دن ہے, اور وہ جس ملک کی مطلب جب آپ دنیا میں جہاں بھی دیکھیں آزادی کے دن جو ہے نا تمام لوگ پرجوش طریقے سے مناتے ہیں. حکومت کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹی کو کہتے کہ بناؤ جشن آزادی. یہ کیا بات ہوئی لا اینڈ آرڈر کی؟ بھائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے اپنی ضروری ارینجمنٹس کرتے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. دیکھیں ہماری پالیٹکس تب ہوگی جب پاکستان ہوگا. ہم پاکستانی ہیں, ہم نے اس پاکستان کو, لیکن پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. اچھا اسد قیصر صاحب, آپ کے قائد جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں, لیکن کور کمیٹی کی صرف میٹنگز تک ہی اب تک بات ہو رہی ہے. سیکریٹریٹ بھی بند پڑا ہے پارٹی کا. خیبر پختونخوا میں جو قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کے لیے؟ دیکھیے ہماری روٹس لیول تک یعنی ولیج کونسل لیول تک ہمارے رابطے ہیں. ہماری یہ ایکٹیویٹیز تو اس بات کی آمادی کرتا ہے کہ ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں 14 اگست کی تقریبات ہوئی ہے, بہت جوش و خروش سے ہوئی ہیں, اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنی سیاست اور اپنا کیریئر ختم کر رہے ہیں. انڈیویجول تو جا رہے ہیں لیکن ووٹر تو ادھر ہی ہے, اور کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو آپ نام لے رہے ہیں, میں مطلب کسی کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ اپنے علاوہ شاید اس کے اپنے فیملی کے ووٹ بھی ان کے پاس نہیں ہوں گے. تو اسد قیصر صاحب جو جانے والے تھے ان میں سے ایک میٹنگ تو ایک پریس کانفرنس یا ایک بیان ایسا تھا جس میں پرویز خٹک صاحب ہیڈ آف دا ٹیبل بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بھی اسی میز پہ تشریف رکھتے تھے, تو آپ نے انہیں روکا نہیں؟ نہیں, اس کا اپنا ڈیسیجن تھا, وہ اپنا, میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ کی اپنی پالیٹکس ہے, ہماری اپنی پالیٹکس ہے. میں طریق انصاف کے ساتھ 27 سال میرے ہو گئے, میرے طریق انصاف میں 27 سال ہو گئے,
اور مطلب فاؤنڈر ممبر ہوں. میں اس وقت کالج میں تھا کہ تحریک انصاف جوائن کی. میری فیملی مطلب عمران خان میں ابھی دیکھتا ہوں کہ وہ ہماری فیملی کا ممبر ہے, میں اس کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا. اور ابھی تو مجھے شوق بھی نہیں ہے کسی عہدے میں. میں ابھی ساری جدوجہد کروں گا پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے. جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اس وقت ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. کون انویسٹمنٹ کیوں کرے گا اگر اس کو پتا ہوگا کہ اگر کسی طاقتور کے میرے خلاف کوئی جذبات ہوں یا اس کی کوئی جو ہے نا ارادے ہوں تو مجھے کسی وقت ڈسٹرب کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے انویسٹمنٹ جو ہے نا ملک سے باہر چل جا رہی ہے. ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو, کہ ہر ایک کو پاتا ہو. سیدھے دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں قانون کی حکمرانی ہے وہاں دنیا جنگوں میں بھی سروائیو کر رہی ہیں. اچھا اسد کیسر صاحب, آنے والے انتخابات میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہاں دیکھتے ہیں, کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اب جو انتخابات جب بھی ہوں گے اس میں بیلٹ پیپر پر شاید بلے کا نشان نہ ہو. کیا آپ ایسی سچویشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیے خواہشات تو لوگوں کی بہت ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے. مجھے اپنی عدالت سے اتنی امید ہے کہ وہ انصاف دے گا, اور خاص کر یہ ہمارا قانونی اور کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے الیکشن لڑیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ دے, فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مقابلے میں کون ہوگا. ہم جو ہے نا ایک چابڑی والے کو ٹکٹ دیں گے, ہم ایک عام جو ہے نا ٹانگے والے کو ٹکٹ دیں گے, ہم ایک عام ایجوکیٹڈ ینگ جو ہے نا لائر کو دیں گے, یا ہم ایک اسٹوڈنٹ کو دیں گے. پھر یہ بڑے بڑے برج الٹیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اسد صاحب یہ بتائیے گا, آپ پر بھی دباؤ آیا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں؟ لیکن دباؤ آیا نہیں آیا, مجھے دباؤ سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے وفا سے غرض ہے, میں وفا رکھوں گا. اچھا. اور سیاست کروں گا اپنے ملک کے لیے, اور اس ملک میں جو ہمارا قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا, قائد اعظم کے پاکستان کے لیے, اور انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے چلیے اسٹیبلشمنٹ کی بات تو کی کہ وہاں پہ ایک غلط فہمی یا بدگمانی ہے, تو اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کوئی کوششیں آپ کی طرف سے ہوئیں؟ بالکل ہماری خواہش ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے. جی. یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب تمام ادارے اپنے اپنے جورسڈکشن میں جو ہے نا کام کرے, اور ہمارے ملک کو ایک مضبوط آرمی کی ضرورت ہے. اور ہم کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ ہماری جو ہے نا افواج جو ہے نا وہ کمزور ہو یا اس کے خلاف کوئی نفرت ہو. ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے جو بارڈر میں اس وقت سچویشن ہے, انڈیا ہمارا بہت بڑا پڑوسی ہے اور اس کے پاس اس وقت بہت پاور ہے, تو کسی بھی صورت پہ ہم ملک کے فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن اس چیز کا الزام تو اسد کیسر صاحب پاکستان تحریک انصاف اور آپ کے قائد پر ہی لگتا ہے کہ انہوں نے نفرت پیدا کی ادارے کے خلاف, عوام میں انہوں نے نفرت انگیز زبان استعمال کی. بیسیکلی پی ڈی ایم نے اس کو جو ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ جتنا چل رہا ہے سب کچھ, اور خاص کر جو میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے, وہ اس کی پیچھے ایک پولیٹیکل موٹیوز ہیں. مطلب عمران خان کیسے اس ملک کو جو ہے نا کمزور کر سکتے ہیں اور اپنی فوج کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ عمران خان ہر صورت میں اس ملک کو مضبوط اور طاقتور چاہتے ہیں. اس پاکستان کو جو ہے نا قائد اعظم کا پاکستان, اور وہ پاکستان چاہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ دنیا میں عزت سے ہماری پاکستانی اپنی پاکستانیت کے اوپر فخر کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے اس وقت اگر آپ کا مطالبہ دیکھا جائے جو پولیٹیکل ہے, وہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہو, دستور میں دی گئی مدت کے تحت الیکشن ہو. تقریباً یہی مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ وہ بھی الیکشن وقت پہ چاہتی ہے, ڈیلے نہیں چاہتی ان میں. تو آپ دونوں کے مطالبات تو مشترک ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں مل کے کچھ حکمت عملی اختیار کریں, آپ اور پیپلز پارٹی؟ دیکھیں میں تو ابھی چونکہ میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں بات کروں کہ, لیکن میں میرے ذاتی رائے میں کہہ سکتا ہوں, میرے ذاتی رائے میں جو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں ان کو آپس میں بات کرنی چاہیے. اچھا, وہ کون ہے آپ کے خیال میں؟ جو بھی ہو, مطلب 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہو کہ کنسٹیٹیوشن کے مطابق ٹائم پہ الیکشن. اچھا, تو اس کے لیے آپ نے کوئی روابط شروع کیے یا کسی اور پارٹی نے؟ تو ظاہر ہے آپ سے اب تک تو رابطہ نہیں کیا ہوگا, بڑی سچویشن جلدی ہے, لیکن ضرورت تو رابطوں کی آپ کو رہی ہے.
تو آپ رابطے کر رہے ہیں یا کریں گے؟ نہیں، میں ہمارے ساتھ کوئی اس وقت ہم نے آپس میں مشورہ نہیں کیا ہے، نہ ہماری پارٹی کا اس وقت کوئی اس کے اوپر کوئی اوپینین ہے. یہ میری ذاتی رائے میں نے آپ کو بتائی کہ مطلب 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ الیکشن جو ہے نا ٹائم پہ ہو، اس پہ بات ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اچھا، تو باقی پارٹی کے سامنے میں یہ رکھوں گا بات. اگر پارٹی اس پہ اگری کرتی ہے تو پھر آفیشلی کریں گے، لیکن ابھی تک میں آفیشل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. جسے کہتے ہیں پارٹی کے سامنے رکھنا، پہلے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ چیئرمین کے سامنے رکھنا، اور آپ کی ظاہر کور کمیٹی تھی. اس وقت تو چیئرمین جیل میں ہیں، آپ کے باقی ساری پارٹی کے جو ادارے ہیں وہ بھی ہلے جلے ہوئے ہیں اپنی جگہ سے. ایک غالباً زوم پہ میٹنگز آج کل وہ بھی رواج ہے، وہ ہو رہی ہیں. تو اب آپ کس چیز کو پارٹی کہتے ہیں؟ کیا اس کور کمیٹی کو پارٹی کہتے ہیں یا کیا کوئی باقی تنظیم بھی ہے؟ کور کمیٹی میں تمام تنظیمیں ہوتی ہے، تمام مطلب اس میں پارٹی کی مین آرگنائزیشن، ILF، اسٹوڈنٹ تمام نمائندگی ہوتی ہے. تو وہ کور کمیٹی، اور خان نے کور کمیٹی کو اختیار دیا ہے کہ یہ سارے فیصلے کریں گے. اچھا اسد کیسر صاحب، آپ ابھی یہ بات کہہ رہے تھے، وہ دیں گا. اسد کیسر صاحب، ابھی آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ قانونی محاذ پر بھرپور طریقے سے اپنی جنگ لڑیں گے. آپ کے قائد بھی جیل میں ہیں، آپ کی قانونی ٹیم اس حوالے سے بھی کام کرے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستمبر میں چونکہ عدلیہ میں بھی کچھ تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، تو اس کے بعد حالات شاید پاکستان تحریک انصاف کے قائد کے لیے مزید مشکل بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے نا وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہو سکتا. وہ قانون کے مطابق دیکھے گی. ہمیں نئے چیف جسٹس سے بھی اچھے توقعات ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کی جو سینکٹیٹی ہے عدالتوں کی، اس کو بحال رکھنے کے لیے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اور اس وقت عدالتوں کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ عدالت جو ہے نا ایک بولڈ فیصلے لے، ایک وہ فیصلے لے جو قانون کے مطابق ہو اور اس ملک کو اس کرائسس سے نکالے. یہ اسد صاحب، آپ کی جو بہت سارے لوگ ہیں جو سابق وزراء تھے آپ کے، بلکہ شاید آپ کی پارٹی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے سابق 3 وزراء اعلیٰ بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ کی پارٹی کے وزیر دفاع بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی پارٹی کے وزیر اطلاعات بھی چھوڑ کے چلے گئے. اتنے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. بالکل یہ اپنی جگہ فیکٹ ہے، یہ آپ کا بالکل شاید درست خیال ہے کہ اور کہ شاید پبلک میں پارٹی مضبوط ہے، لیکن آپ کے پاس امیدوار ہی نہیں رہے بہت ساری جگہوں پہ، اور بہت سارے آپ کے سٹالورٹس ہی نہیں رہے. آپ کی پارٹی تہی دامن ہو گئی ہے. اگر آپ فرض کیا دوبارہ آپ کو حکومت بھی ملتی ہے تو آپ کیسے چلائیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہمارے پاس شکر الحمدللہ لیگل ٹیم بہت مضبوط آ گئی ہے. ہمارے زیادہ اس وقت جو ہے نا ٹکٹ جائیں گے لائر کے پاس. اور میں تو دیکھ رہا ہوں نا، بہت اچھے بولنے والے اسمبلی میں ہوں گے، بہت سیریس اور بہت سمجھنے والے لوگ اسمبلی میں ہوں گے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ دیکھو، یہ ابھی سٹالورٹ والورٹ نہیں رہا. یہ جو انعام اللہ کو ہم نے ٹکٹ دیا، ادھر کیا تھا، ینگ لڑکا تھا نہ، پہ اس کے پاس میرے خیال اپنا موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. اس کو لوگوں نے پیسے دیے، اور یہ پشاور میں جو متھرا میں پشاور جی جیتا ہے، کتنی لیڈ سے جیتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے شکست دی. جتنے آپ کے سٹالورٹ ہیں سارے ان کے خلاف. یہ ابھی یہ الیکشن ہونے دینا. جتنے وہ خان کہتے تھے کہ جتنے اور بھی لوگ یہ لینا چاہتے لے لے، الیکشن ہونے دے. الیکشن میں ایک بات کلیئر ہو، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، کوئی انٹرپشن نہ ہو. آپ دیکھیں ہم 2/3 میجارٹی سے الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا، تو آپ کی جو یہ بتائیے گا کہ اب جو پارٹی کے بارے میں ایک بات ہوتی تھی کہ جی عمران خان صاحب جو اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پارٹی فلاں کمیٹی چلائے گی، فلاں کمیٹی چلائے گی. اس کمیٹی کے بھی بہت سارے لوگ اب جو نام آتے تھے وہ بھی شاید نہیں رہے. تو کیا پارٹی کے اندر کیا اس بات پہ یکسوئی ہے کہ اگر خان صاحب جیل میں ہی رہتے ہیں فرض کیا الیکشن کے دوران، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. امید ہے خان صاحب جلد نکلیں گے. اس کی جو خلاف کیسز ہیں اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے. وہ اگر مطلب کوئی اس میں انٹرفیرنس نہ رہی تو میرے خیال میں 1 ہفتے کی کیسز سارے. میں آپ کو بتاؤں، جج بناتا ہوں نا، مجھے بتائے کون سا کیس ایسا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش ہے، کوئی بنیاد ہے. قانونی طور پہ تو شاید آپ کی بات درست ہے، لیکن عدالتیں ماحول میں بھی تو چلتی ہیں، خاص ماحول بھی تو چاہیے. جی بات ماحول ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں. دیکھیں یہ ملک جو ہے نا یہ پاکستان ہے. یہاں آپ جتنا بھی کریں ایک لمٹ تک ہو سکتی ہے. ابھی لمٹ جو ہے نا وہ اپنا جو اس کے پاس وہ جتنی پانی ہوتی ہے نا اس میں
جی وہ بھی اسی باہر نکل رہا ہے. اچھا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں لائر موومنٹ دیکھ رہا ہوں سپٹمبر میں. اچھا اور بہت چیزیں اگر یہ لوگ جو ہے نا کنسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اسد کیسر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کی نگران حکومت سے کیا امیدیں اور توقعات ہیں. حبیب صاحب, گو کہ اسد کیسر صاحب کاکڑ حکومت سے اچھی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف کے حالات میں کوئی تبدیلی آئے گی یا پھر حالات جوں کے توں رہیں گے؟ دیکھیے جوں کے تو رہیں تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات بہتر ہوں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے خراب ہوتے رہے ہیں. اچھا. مقدمات ان کے اوپر درج ہوتے رہے ہیں, ضمانتیں ان کی کینسل ہوتی رہی ہیں. مقدمہ اگر ضمانتیں ایک میں کیس میں ضمانت ہوتی تھی تو دوسرا پرچہ پہلے سے تیار ہوتا تھا اور اس میں پکڑ لیا جاتا تھا. تو لہٰذا اگر تو حالات اسی طرح کے رہیں جیسے کہ پہلے کئی دن سے یا 9 مئی کے بعد بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے حالات میں تبدیلی نہیں آئی. حالات کا مزید خراب نہ ہونا ہی حالات کی بہتری کی ایک دلیل ہو سکتا ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو پاکستان کے پاور سٹرکچر میں پاکستان تحریک انصاف ایک اس وقت آپ یوں کہیے کہ وہ کچھ زیادہ قبولیت انجوائے نہیں کر رہی. تو پہلے یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو حکومت تھی, یعنی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت, یعنی ملا کے یہ مخلوط حکومت دراصل اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ میں جو ہے اس کو گہرے سے گہرا کیے چلے جا رہی تھی. مسلسل اس کے اوپر ضربیں لگاتی تھی, اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش نہیں کرتی تھی بلکہ اس خلیج کے بڑھنے سے اپنا فائدہ کشید کرتی تھی. تو کم از کم اب یہ ضرور ہو گیا ہے کہ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ جو پی ڈی ایم ہے اب اس کی حکومت نہیں رہی, اور ظاہر ہے جب حکومت نہیں رہتی تو انٹریکشن بھی کم ہوتا ہے, اثر و رسوخ بھی کم ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں میرا خیال یہ ہے کہ سسٹم کے اندر تھوڑی سی سول سرچنگ کے مواقع جو ہیں, یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کا جانا شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے نیک شگن ثابت ہو سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.